अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद में एक अनोखा वाकया पेश आया है जिसमें एक लड़की घर से भागी और भागकर अपनी सहेली के घर पनाह लेने के लिए आ गई। लड़की का भाई सहेली के घर जुनूनी तौर पर गया, जाकर घर वालों को हिरासा किया, पिस्टल के बट सर में जोर जोर से मारे, फायरिंग करता हुआ वहां से फिर फरार हो गया। सहेली इस टाइम अस्पताल में है। आप सबको ये लग रहा होगा मेरी खबर सुनकर, इस व्लॉग को सुनकर, कि ये तो गलत किया इसने, ना ये पनाह देती, ना ये रखती, ना ये होता। जबकि मैं आपको बताऊं कि पनाह देने का मामला बिल्कुल भी नहीं है इस केस में। इस केस में हकीकतन ग्राउंड रियलिटीज पर मामलात कुछ और हैं। मैं खुद गई इनके घर फैसलाबाद में बाकायदा, और वहां जाकर मैंने सारी बात तफसील के साथ सुनी, और सुनने के बाद मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी कंडक्ट किया। मैं सहेली से मिली, उस लड़की से मिली जो घर से भाग कर आई। उसने फिर मुझे जो कुछ बताया वो बहुत हैरान कुन है। मैं आज के वीलॉग में आपसे वो तमाम चीजें जरूर शेयर करूंगी। आपको यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि वालिदैन का घर छोड़कर ये लड़की आई क्यों थी, ये घर से भागी क्यों थी, और सहेली के घर फिर ये रह क्यों रही थी। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पनाह देने का मामला तो है नहीं, तो फिर मामला है क्या, भाई ने ऐसा क्यों किया। इस हवाले से डिटेल के साथ मैं आपसे बात करूंगी। फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फैसलाबाद का जो इलाका है वो है अब्दुल्लापुर। जब हम किसी भी केस को डिटेल से देखते हैं तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं कि पीछे मामला कुछ और तो नहीं है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इस पूरे केस का, वकूए का, कैरेक्टर्स का, उनका ताल्लुक जरावाला से है। मोहम्मद जावेद घर के सरबराह का नाम है, और जावेद साहब की जो बीवी है इनका नाम है शाइस्ता। इनके दो बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटे का नाम है नासिर, और बेटा जो है वो 22 साल का है। बेटी का नाम है रुबाब, और रुबाब जो है वो नासिर से 2 साल बड़ी 24 साल की है। रुबाब की सोशल मीडिया के जरिए से एक आतिफ नाम के लड़के के साथ गपशप हो जाती है। ये गपशप अच्छी खासी बढ़ जाती है, और फिर ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, अटैचमेंट्स हो जाती हैं। उसके बाद ये दोनों ये फैसला करते हैं कि हमें अब आपस में शादी कर लेनी चाहिए। शादी का फैसला करते हैं और अपने अपने वालिदैन से बात करते हैं। आतिफ अपने वालिदैन से बात करता है, और जो रुबाब है वो अपने वालिदैन से बात करती है। वालिदैन साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं जब शादी करनी होगी तो हम खुद लड़का ढूंढेंगे और वहां करेंगे, ये लड़का हमें पसंद नहीं, हमें यहाँ शादी नहीं करनी तुम्हारी। रुबाब बहुत मनाती है, समझाती है, इवन देन जिद भी करती है, लेकिन रुबाब की कोई नहीं सुनता। अब जो आतिफ है, जरा उसकी पोजीशन क्या है जरा सुन लीजिए। आतिफ जो है वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग है, गाड़ी शाड़ी रखी हुई है, और काम भी उसका अच्छा है, पैसे भी अच्छे कमाता है। जबकि रुबाब की जो फैमिली है वो आतिफ की निस्बतन फाइनेंशियली तौर पर कमजोर है काफी। इसके बावजूद वो लोग नहीं मानते। अब ये दोनों आपस में फैसला क्या करते हैं, दोनों आपस में फैसला ये करते हैं कि चलो यार, नहीं तो ना सही, जिंदगी हमने गुजारनी है, रुबाब तुम घर से भाग कर आ जाओ, हम कोर्ट मैरिज करते हैं। फिर उसके बाद एक मर्तबा फिर से रुबाब ने कोशिश की कि अपने वालिदैन को मनाऊं, लेकिन वालिदैन तो ना माने, ना भाई माना, कोई भी ना माना। तो उन्होंने क्या किया, रुबाब को पकड़ के खूब मारा पीटा, और फिर सजा के तौर पर उससे मोबाइल छीन लिया गया और कहा कि बस मोबाइल पे पाबंदी है तुम्हारी, आज के बाद मोबाइल नहीं मिलना तुम्हें। अभी ये फैसला आपस में तय किया था कि हम दोनों आपस में कोर्ट मैरिज करते हैं, और फिर मोबाइल छीन गया। अब रुबाब क्या करती है, रुबाब अपने वालिदैन, अपने भाई, इन सब का ट्रस्ट दोबारा से गेन करती है, एतबार हासिल करती है। उनकी तसल्ली के लिए जो जो कुछ उनको पसंद है वैसे रहने लगती है, जिक्र ही नहीं करती है आतिफ का, छोड़ दिया मैंने, अच्छा हुआ आप लोगों ने समझा दिया। जैसे ही घर वालों का ट्रस्ट दोबारा से मिला, उन्होंने पाबंदी हटाई मोबाइल की, मोबाइल दे दिया, और यकीन कर गए कि हाँ रुबाब अब ठीक हो गई है। तो जनाब मोबाइल मिलते ही रुबाब वहां से रफू चक्कर हो गई, भाग गई घर से, और भागकर सीधी आ गई आतिफ के पास। आतिफ ने इसको लिया और फिर कोर्ट मैरिज की, किराए का घर लिया। अब दोनों ये रहने लगे इस्लामाबाद में एक किराए के घर में। अब वालिदैन को इस बात का तो पता था कि ये आतिफ के साथ ही सेट थी, उसी के साथ इसकी गप्पे होती थी, तो ये वहीं भाग कर गई है। वो पर्चा नहीं कटाते, वो कोई कंप्लेन नहीं करते पुलिस स्टेशन में, बल्कि इसके साथ अपना जीन मरण खत्म कर देते हैं, हर तरह का रिश्ता खत्म, ताल्लुक खत्म। तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए मर गए। कुछ अरसे के बाद रुबाब के घर एक बेटी की पैदाइश होती है जिसका नाम ये लोग दुआ रखते हैं। आतिफ जो है इसका शौहर
وہ بعض اوقات دن میں پورا پورا اور بعض اوقات پوری پوری رات گھر نہیں آتا تھا، یعنی غائب رہتا تھا۔ اس بات پر رباب اپنے شوہر سے جھگڑتی تھی، لیکن جھگڑے کے باوجود اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ رہتا تھا غائب۔ اب حقیقت کیا تھی ذرا وہ سن لیجئے۔ عاطف نے رباب سے یہ دوسری شادی کی تھی جس کا رباب کو پتا نہیں تھا۔ رباب کو تو یہی پتا تھا کہ مجھ سے پسند کی شادی کی ہے۔ در حقیقت عاطف پہلے سے شادی شدہ تھا اور جب وہ گھر سے غیر حاضر ہوتا تھا، گھر نہیں آتا تھا دن کو یا رات کو، تو وہ پہلی بیوی کے پاس ہوتا تھا۔ اس بات کا رباب کو نہیں پتا تھا۔ رباب کو پتا تب چلا جب بیٹی پیدا ہو چکی تھی اور باتیں تب جا کے کھلی۔ خیر بہت جھگڑی، پرابلمز ہوئی آپس میں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی۔ ایٹ دا اینڈ جھگڑنے کے بعد اس نے کمپرومائز کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، اس کے علاوہ کوئی راستہ تو تھا نہیں۔ والدین کا گھر ختم ہو چکا تھا اور جو پسند کیا تھا اس نے جھوٹ بولا تھا، تو کوئی آپشن نہیں بچا۔ 2 سال کے بعد جو سگا بھائی تھا رباب کا، ناصر، وہ کافی دیر سے ایک زینب نام کی لڑکی کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا۔ زینب کو گھر سے ناصر بھگا لیتا ہے اور بھگا کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اب زینب کے جو گھر والے ہیں، جو والدین ہیں، وہ ایک اغوا کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں ناصر اور رباب کے خلاف، کہ دونوں بہن بھائیوں نے مل کر ہماری لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ پرچہ جب درج ہو جاتا ہے تو پولیس پھر کرتی ہے ریڈ۔ جب پولیس ریڈ کرتی ہے تو پھر پولیس رباب کو، شادی شدہ کو، جو کہ عاطف کی بیوی ہے، اس ٹائم ایک بچے کی ماں ہے، اس کے اوپر ریڈ کرتی ہے اور اس کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے تھانے۔ اب حقیقت میں واقعی رباب کا زینب کے گھر سے بھاگنے اور اس نکاح میں کوئی کردار نہیں تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے گھر والے ایسا ہی سمجھ رہے تھے۔ پولیس جب ریڈ کر کے لے آتی ہے رباب کو تھانے اور پھر تفتیش کرتی ہے، اور تفتیش، قانونی مراحل، تمام چیزوں کو کرتے کراتے 15 دن کے لیے اڈیالہ جیل بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے رباب کو۔ جب ریڈ کر کے پولیس رباب کو لے جاتی ہے تو عاطف کو یہ بات بڑی انسلٹنگ لگتی ہے، بہت بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی جیلیں کاٹتی پھر رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ضمانت تو کراتا ہے، پیسے تو لگاتا ہے، بھاگ دوڑ تو کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ضمانت منظور ہوتی ہے اور رباب واپس اڈیالہ سے باہر آتی ہے ضمانت کے اوپر، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رباب سے کہتا ہے میرا تمہارا تعلق اب ختم، میں نے بہت اپنی بے عزتی کروا لی اس معاشرے میں تمہاری وجہ سے، ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری بیویاں جیلیں کاٹیں، اور تم اب تو جیل رہ کر آئی ہو، میرا تمہارا تعلق دلی طور پر ختم۔ ہاں کاغذی رشتہ رہ گیا اور ایک بیٹی ہے تو میں اس کا خرچہ دوں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ رباب کہاں جاتی؟ ماں باپ کا گھر ختم ہو چکا تھا۔ رباب اپنی بیٹی کو لے کر اپنی سہیلی کے گھر آ جاتی ہے اور اس سہیلی کا نام ہے ہادیہ۔ ہادیہ کا کیا کریکٹر ہے، کون ہے، ذرا یہ سن لیجیے۔ ہادیہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے اور ساتھ میں حاملہ ہے، اور اس کا جو شوہر ہے وہ دبئی میں کام کرتا ہے، جاب وہاں پہ کرتا ہے، اور ہادیہ کا بھی اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے۔ ہادیہ گھر پر ہوتی ہے، پریگننٹ ہے، ساتھ میں اس کا ایک بھائی ہوتا ہے جس کا نام ہے طیب، اور ایک سگی بہن ہے حدیقہ۔ یہ تینوں بہن بھائی گھر میں رہتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو جو رباب ہے وہ ہادیہ کے گھر یہاں پر آ جاتی ہے اور آ کر اپنی ساری بات بتاتی ہے، جس پر سہیلی یہ کہتی ہے کہ چلو ایک بیٹی کا ساتھ ہے، کہاں جاؤ گی، تم رہ لو یہاں پہ۔ وہ رہنے لگ جاتی ہے۔ عاطف جو ہے وہ اب رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا رباب سے، لیکن بیٹی تو تھی، تو وہ بیٹی کے نام پر بیٹی کی وجہ سے خرچہ بھیجتا تھا، اور جو خرچہ بھیجتا تھا وہ 25,000 روپے تھے۔ اب اس مہنگائی کے دور میں 25,000 سے گزارا کہاں ہوتا ہے؟ تو جناب ہوتا کچھ اس طرح سے کہ ہادیہ کا جو گھر تھا وہ تھا کرائے کا، تو اس نے کچھ حصہ کرائے میں رباب بھی ڈالنے لگ جاتی ہے تاکہ میں ان پر زیادہ بوجھ نہ لگوں، چونکہ وہ ادھر پرماننٹلی طور پر رہنے لگ گئی تھی۔ اب جناب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن ناصر اپنی بیوی زینب کے ساتھ ہادیہ کے گھر اپنی بہن کے پاس آ جاتا ہے اس کو ملنے کے لیے۔ جب رباب دیکھتی ہے کہ میرا بھائی آیا ہوا ہے، وہ کہتی ہے اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہیں گھر بے گھر ہوئی، گھر بار میرا چھوٹ گیا، شوہر میرا چھوٹ گیا، اس نے مجھے نکال دیا صرف تمہاری وجہ سے، جبکہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ میرا کوئی لین دین نہیں تھا زینب کو گھر سے بھگانے میں یا شادی کرنے میں۔ جس پر ناصر یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری رام کہانیاں نہیں سننے کے لیے آیا، کچھ دن کے لیے اپنی بھابھی کو یہاں رکھ لو اور پھر میں لے جاؤں گا، آخر کو تمہارا بھائی ہوں۔ جس پر رباب کہتی ہے کہ ناصر تمہیں پتا ہے اس بات کا کہ یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں تو خود کسی کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں، اور اتنے وسائل نہیں ہے میرے کہ میں الگ سے مکان لے لوں، اور کس حق سے تمہیں یہاں پر رکھوں، میرا تو گھر ہی نہیں ہے۔ خیر ناصر کہتا ہے کہ کچھ دن کے لیے رکھ نہیں سکتی تم، جاؤ بات تو کرو ہادیہ سے۔ وہ جا کر ہادیہ سے بات کرتی ہے تو ہادیہ جو ہے وہ ایک نرم دل لڑکی ہے، وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی چلیں کچھ دن کے لیے آپ رکھ لیں، اجازت دے دیتی ہے، جس پر ناصر اپنی بیوی زینب کو چھوڑ کے یہاں پر خود چلا جاتا ہے۔ اب رباب کے پاس لمیٹڈ سے پیسے تھے جو عاطف بھیجتا تھا اپنی بیٹی کے لیے، اب وہ اس میں سے بھابھی پر بھی خرچہ کرتی تھی تھوڑا بہت، جس سے وہ اب تنگ آنے پڑی لگ گئی تھی۔
جب بہت تنگ آ گئی اس نے اپنی بھابھی زینب سے کہا کہ جاؤ یہاں سے، میں کہاں سے خرچہ کروں، میرے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں، اور تم لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے مینج کر رہی ہوں، گھر میرا ٹوٹ گیا ہے اور تم بھی آ کے میرے سر پر بیٹھ گئی ہو کسی کے گھر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہادیہ مجھے بھی نکال دے یہاں سے۔ جس پر بھابھی اٹھی، یعنی کہ زینب اٹھی اور اٹھ کر گھر سے غصے میں شدید چلی گئی۔ ناصر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ناصر اپنی بہن سے خوب جھگڑا کہ میری بیوی کو تم نے گھر سے نکال دیا، تمہیں شرم نہیں آئی اس کو گھر سے نکالتے ہوئے، تمہاری وجہ سے میرا گھر خراب ہو گیا، تھوڑی سی شرم تو کر لیتی، آخر کو تمہارا بھائی ہوں۔ اب اس کا ری ایکشن کیا دیتا ہے ناصر کہتا ہے نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ تمہاری بیٹی کو چھوڑوں گا، سمجھ آ گئی تمہیں؟ 15 سپٹمبر کو دوپہر کے ٹائم 12 بجے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ناصر آتا ہے اور آ کر گھر پر دھاوا بولتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ناصر اور ساتھ اس کے ہوتے ہیں 3 دوست، یہ 2 موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں، 2 جو ہیں یہ گراؤنڈ فلور پر پہرا دینے لگتے ہیں اور باقی 2 ساتھی اوپر آ کے گھر کی عورتوں کو مار پیٹ کرتے ہیں۔ قدرتی طور پر جو رباب ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر گئی ہوئی تھی بیکری پر بیٹی کو چیز لے کر دینے، ہادیہ کو خوب ہراساں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، ایون دین پسٹل کے بٹ اس کے سر میں مارتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو سر ہے وہ پھٹ جاتا ہے، بہت بلڈنگ ہوتی ہے، آلریڈی پریگننٹ تھی تو طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو دوسری بہن ہدیکا تھی اس کو بھی بہت مارا پیٹا، پیچھے دونوں ہاتھ باندھے اور پھر ہدیکا کو چارپائی کے پائے کے ساتھ باندھ دیا، جبکہ ہادیہ کو مار پیٹ کر اس سے اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی گولڈ کی انگوٹھیاں اتروائیں، کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں اتروائیں، سر کسی کپڑے سے باندھا چونکہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور دوسرے کمرے میں شفٹ کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ آوازیں باہر نہ آئیں۔ اس کے بعد گھر میں پڑا ہوا گلا، کچھ کپڑے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گولڈ جو اس کے ہاتھوں سے اتروایا تھا، اور اس کے ساتھ گھر میں 4 موبائل بھی تھے بقول ان کے، وہ چاروں بھی لے کے فرار ہو گئے یہ چاروں ساتھی۔ رباب جب گھر آئی اور اس نے سب کچھ دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک سب کچھ چھوڑ کر گئی تھی۔ 15 کی کال کرتی ہے یہ فیملی اور پھر پولیس آتی ہے منصور آباد کی، نفری آ کر وقوعہ دیکھ کر سارا وقوعہ لکھتی ہے، ایک FIR درج کرتی ہے جس کی مدعیہ بنتی ہے ہادیہ خود۔ یہ نامزد پرچہ ہوتا ہے جو کہ ملزمان میں ناصر مرکزی ملزم اور باقی اس کے ساتھی نامعلوم لکھے گئے ہیں۔ یہ پرچہ اقدام کا درج کیا گیا، یعنی کہ 324 کا پرچہ۔ ملزمان اب تک پولیس نے گرفتار نہیں کیے، پولیس رباب کا موبائل اس سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیتی۔ رباب کہتی میرا موبائل کیوں لے رہے ہیں، میں تو گھر بھی نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا کہ اتنا ظلم ہو گیا۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمیں شک ہے کہ یہ وقوعہ آپ نے خود کروایا چونکہ آپ موقع پر موجود نہیں تھی۔ رباب کہتی ہے میں تو اپنی بیٹی کو لے کر بیکری گئی تھی کہ اس کو چیزیں دلوا دوں اور آپ الٹا ہم ہی پر الزام لگا رہے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ رباب کا یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی سے نہیں بنتی، میرا جھگڑا ہے، مجھے ہراساں کرتا ہے، میری بیٹی کو ہراساں کرتا ہے، صرف 2 سال کی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بلایا، اگر میں نے بلانا ہوتا تو پھر میں یہاں سے چلے جاتی اس کے ساتھ، میں کیوں بلاؤں گی اس کو۔ فیملی کا مطالبہ صرف اتنا ہے، خصوصی طور پر ہادیہ کا، کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا، کوئی قصور بھی نہیں تھا، ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ہمارے پیسے، انگوٹھیاں، زیور اور اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل تھے چاروں وہ ہمیں برآمد کروائے جائیں، ہماری ریکوری کروائی جائے تاکہ ہمارا جو نقصان ہے وہ بھی پورا ہو سکے اور یہ ملزمان کل کو کسی اور کو اس طرح سے ہراساں نہ کریں اور لوٹ مار نہ کریں۔ دیکھتے ہیں کہ منصور آباد پولیس ان ملزمان کو گرفتار کرنے میں اور پھر ان سے ریکوری کرنے میں مزید کتنے دن لگاتی ہے اور کب تک کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو ریکوری میں کیا لیا جاتا ہے، کتنی چیزیں ریکور ہوتی ہیں، اتنی ہی ہے اس سے کم۔ شکریہ۔